बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, गुर्बत और बेरोज़गारी से तंग अवाम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि उनकी आवाज़ या अपोजिशन ने उठानी होती है या मीडिया ने इस आवाज़ में आवाज़ मिलानी होती है। लेकिन मीडिया के पास सियासी बयानात पर बहस करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है और अपोजिशन अपने लीडर इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक चलाना चाहती है, या फिर पंजाब असम्बली के अंदर अगर बैकडोर चैनल से राब्ते बहाल हुए हैं तो अपने चेयरमैन कायमा कमेटियों के लिए दफातर तलाश किए जा रहे हैं। गोया हुकूमत हो या अपोजिशन, उनका एजेंडा इस वक्त यही है कि हुकूमत अपनी रेट को कायम रखे, अपनी हुकूमत को चलाए रखे और अपोजिशन अपने लीडर या अपनी सियासी वजूद को बरकरार रखने की जद्दोजहद को जारी रखे। इस वक्त कोई पूछने वाला नहीं है कि मुल्क के अंदर जो बिजली चोरी की रिपोर्ट आई, किस तरीके से बिजली चोरी की जा रही है और शाफिया बिजली चोरी करके इस मुल्क का अरबों रुपए लूट रही है, लेकिन गरीब आदमी को बिजली महंगे दामों फरोख्त की जाती है। शुगर माफिया की बात की गई, चीनी महंगी की, किसने चीनी बाहर भेजी, इस सारे अमल का फ़ायदा किसको हुआ, इस पर भी कोई बात करता हुआ आपको कम भी दिखाई देता है। फिर जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, मुल्क में अमन व अमान एक बड़ा मसला बना हुआ है, दहशतगर्दी की लहर का मुल्क को सामना है, उस पर भी हम कम भी किसी से कोई बातचीत सुनते हैं। ना सियासी जमातें इस पे उनके कानों पर जूं रेंगती है कि वो खुलकर बात करें, खुलकर अपनी बात का इजहार भी करें, ताकि दहशतगर्दी से निपटने के लिए पूरी कौम और इदारे यक आवाज़ हो सकें। दूसरी तरफ देखा जाए तो सैलाब ने तबाही मचा दी, कितने घराने ख़त्म हो गए, कितने घर उजड़ गए, कितने घर तबाह व बर्बाद हो गए। उनकी बहाली का काम हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये होगा तो मगर कैसे होगा। लेकिन हमारे पास खबरें क्या हैं, इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक चलेगी या नहीं चलेगी, इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात क्या हैं। यकीनी बात है सियासी बहस मुबासे होते हैं, उसमें बातचीत भी होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो शायद ये सारी चीज़ें इस वक्त टॉप प्रायोरिटी हासिल कर चुकी हैं। अगर दुनिया की अब जमहूरी रियासतों की बात करें तो वहाँ बात होती है मंशूर की। वहाँ पूछा जाता है हुक्मरानों से कि जो इंतखाबी मंशूर आपने दिया था उस पर अमल दरामद किस हद तक हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ इमोशंस की सियासत की जाती है। यहाँ ये कहा जाता है कि वज़ू के लिए पानी नहीं मिल रहा, और कोई आपको रहनुमा ऐसा भी नज़र आता है कि जो बारिश के पानी में पूरी जुराबें धोकर मसा करता हुआ आपको नज़र आता है। गोया मजहबी कार्ड, सियासी कार्ड, हर किस्म के कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हीं मौज़ूआत पे आज बातचीत करने के लिए मेरे पास बहुत ही सीनियर दो तजियाकार मौजूद हैं। हफीज़ुल्लाह खान न्याजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब सजाद मीर साहब। न्याजी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँ, क्या इस वक्त हमारा एजेंडा यही है कि जनाब पानी नहीं मिल रहा, इमरान खान साहब को वज़ू करने के लिए उनके बेटे पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अरबों खरबों की बिजली चोरी कर ली गई और हर साल ये कहा जाता है कि फ़लाँ सूबे में फ़लाँ डिवीजन के अंदर इतनी बिजली चोरी की जाती है। ये बिजली चोरी जो होती है उसका सारा मलबा गरीब आदमी के ऊपर डाल दिया जाता है। उसके बिल इतने बढ़ जाते हैं कि वो उसको अदा भी नहीं कर पाता। आवाम चीखती रहे, चिल्लाती रहे, लेकिन हमारे यहाँ सियासत जो है वही हर वक्त हमारे जहनों में नाचती रहती है, उसी पे हम बहस मुबासे करते हैं। और मैं एक और अर्ज़ आपके सामने कर दूँ, इस वक्त भी अपोजिशन हो या हुकूमत में बैठे हुए लोग, हर किसी को अच्छी गाड़ी, अच्छा दफ्तर, अपनी मराद चाहिए। असल में ये अब टॉपिक एक ऐसा कम्प्लेक्स है। मैं एक तो इसके बारे में हमेशा से जो मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल है, मेरा रहनुमा असूल वो एक ही है कि इस मुल्क में ख़राबी एक ही है, और वो ख़राबी 70 साल से इस मुल्क के अंदर कैंसर की तरह सरायत कर चुकी है, और वो है सियासी अदम इस्तेहकाम। मेरे नज़दीक जो कुछ बाकी चीज़ें हैं उसी की कोख से जन्म लेती है, चाहे कोई इक़्तिसादी बुहरान है, चाहे कोई आपका मुआशरती बुहरान है, चाहे कोई सफारती बुहरान है, कोई इमरानी बुहरान है, जितने हैं ये सारे के सारे एक सियासी बुहरान की कोख से जन्म लेने वाली चीज़ें हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये सियासी बुहरान को हल किए बगैर और उससे चश्मपोशी किए बगैर किसी तरीके से बाकी चीज़ों को एड्रेस कर लिया जाए। बिट्स एंड पीसेस हो भी जाती हैं, अयूब खान के वक्त से लेके उससे पहले के वक्त से लेके जब भी देखें बड़े सुनहरे दौर गुजरे, तरक्याती दौर गुजरे। हम कहते थे हम कैलिफोर्निया जितनी 1965 में इकॉनमी थी उसको सरपास किया हुआ था हमने, कैलिफोर्निया की इकॉनमी हमारे से पीछे थी। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब का दौर आया, रहल पहल थी लोगों के पास लोगों का। मैंने अपने सामने करोड़ा लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होते देखा। मैंने अपने
یہ پچھلے 30-40 سالوں میں اپنے ہمارے جو سٹاف ہوتا ہے ان کے گھروں میں، آپ کے اپنے گھروں کے جو کوارٹرز میں جو لوگ رہتے تھے ان کے گھر واشنگ مشینیں آتی دیکھی، ٹی وی آتے دیکھے، یہ ساری چیزیں تھیں. پہلے آسودہ حال گھروں میں نہیں تھی، ٹیلی فون آسودہ حال گھروں میں نہیں تھا، اب ہر ایک کے ہاتھ میں آ گئے. تو کرائسس یہ ہے جی کہ یہ ساری چیزیں آئیں، لیکن اب بعد میں پتہ چلا کہ یہ ساری ٹیمپریری ہیں. اصل میں ملک صاحب اس ملک میں جب تک آپ اس کے سیاسی نظام کو نہیں درست کریں گے، قوموں کے عروج و زوال کی کہانی جو ہے، چاہے آپ کوئی 4-5 ہزار سال کی ڈاکومنٹڈ تاریخ دیکھ لیں یا 300-400 سال کی جو ماڈرن نیشن اسٹیٹ سسٹم ہے، کسی قوم کو آپ بام عروج پہ نہیں دیکھیں گے جہاں سیاسی عدم استحکام جو ہے موجود نہ ہو. اور کوئی قوم جو ہے، جتنی قوم پستی میں پڑی ہوئی ہے ان سب میں ایک چیز کامن ہے، ان کے اندر وسائل کی کہیں کمی نہیں ہے، ایک ہی چیز کامن ہے کہ وہاں سیاسی عدم استحکام ہے. آپ کہیں گے تو میں آپ کو درجوں مثالیں دے دوں گا، لیکن اصل جو کرکس آف دا میٹر ہے کہ یہ آپ کے ملک کے اندر یہ جو چیز ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ آپ بسانی ایڈریس کر پائیں گے. دنیا کا بحران جب آتا ہے یہاں دو چاند اس لیے ہو جاتا ہے کہ آپ کے یہاں پہلے سے ایک بہت ہی ابتر کنڈیشن ہے، اور اس کی جو اصل ماں ہے وہ سیاسی انسٹیبلٹی ہے. سجاد میر صاحب، سیاسی بحران ہی بنیاد ہے ہر چیز کی، یا سیاسی بحران پیدا کرنے والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں؟ دوسرا بحران دنیا کے مختلف ممالک میں ہوتے ہیں، لیکن جو ان ملکوں کے اندر ترقی کا پہیہ چل رہا ہوتا ہے اس پہ بھی بات کی جاتی ہے، جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بیان کی جاتی ہیں. تنقید بھی حکومت وقت پر ہوتی ہے، لیکن اس کے باقاعدہ منشور کے مطابق پراپوگنڈا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں کوئی بھی حکومت ہو، اس کے مخالفین پراپوگنڈا شروع کر دیتے ہیں، گویا ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں جہاں یہ لگتا ہے کہ بس ہر طرف تباہی تباہی ہے. جو کچھ اچھا ہوتا ہے وہ بھی کہیں پسے پردہ چلا جاتا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے، حکومت دعوے دار ہے کہ جناب ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا. اس وقت ریجنل جو چیف آف سٹاف کانفرنس راولپنڈی میں ہوئی، بہت بڑا بریک تھرو ہے. پاکستان جو ہے وہ چین کا دورہ کر کے فیلڈ مارشل واپس لوٹے ہیں. ڈپٹی وزیر اعظم جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ کر رہے ہیں. حکومت کے یہ دعوے ہیں. اپوزیشن کہتی ہے نہیں جی نہیں، سارا کچھ جو ہے یہ کاسمیٹکس ہے. اس وقت ملک کے اندر بڑی تباہی ہے، لیکن نہ اپوزیشن کوئی کنکریٹ قسم کی بحث کا آغاز کرتی ہے کہ جناب یہ آپ کی غلطی ہیں، یہ آپ اس کو اس طریقے سے درست کر سکتے ہیں. نہ حکومت شاید کوئی سننے کو تیار ہے. قصور کسی ایک ادارے کا نہیں ہے، صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے. سیاسی عدم استحکام تو ہے، لیکن صرف سیاستدانوں کا قصور نہیں ہے، ہر ادارے کا قصور ہے. آج کل ہماری ڈکشنری میں ایک نیا لفظ آیا ہوا ہے، انفورسمنٹ. انفورسمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ عمل درآمد. آپ کہتے ہو چینی کی قیمت کم کر لو، کر نہیں پاتے. حکومت بھی زور لگا دیتی ہے، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں. آپ کہتے ہو بجلی چوری ہوتی ہے، ابھی آپ نے کہا ہے آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہو، ختم کر نہیں پاتے. آپ کو پتا ہے چور کون ہے، آپ کچھ کر نہیں پاتے. آپ کہتے ہو ٹیکس لگایا جائے ان لوگوں پر جو ٹیکس دیتے نہیں ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ کر نہیں پاتے. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا دیتے ہو. یعنی کہ ہر فیلڈ میں، جس فیلڈ میں بھی جاؤ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ عمل درآمد ہی نہیں کرا سکتے. گورننس ہی موجود نہیں ہے. اسے عدم استحکام کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، یا ہماری بددیانتی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑتا. ہماری عدلیہ ہو، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، ہمارے سیاستدان ہو، ہماری بیوروکریسی ہو، اور معاف کیجیے ہمارا میڈیا ہو، سب کوئی اپنے ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، لیکن جو ہمارے دعوے ہوتے ہیں وہ عملی طور پر کوئی شکل اختیار نہیں کرتے. کوئی عمل درآمد کی صورتحال ہمیں سمجھ نہیں آتی. اب ہمیں پتہ ہے، آج محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جو عراق یا شام یا ایران جانا چاہیں زیارتوں کے لیے، وہ بائی ایئر جائیں، بائی روڈ. یعنی کہ آپ نے مان لیا ہے کہ بلوچستان کا رستہ جو ہے سیف نہیں ہے. آپ کب سیف کریں گے؟ 2 کور کے برابر تو وہاں آپ کی ایف سی بیٹھی ہوئی ہے، یعنی فوج بیٹھی ہوئی ہے، سارا قبضے میں ہے. روز کے واقعات ہو رہے ہیں، پکڑ کے شناختی کارڈ دے کے لوگوں کو مارا جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں پراکسی وار ہے. یہ پراکسی وار ہوگی یار. ختم کرنے کا، عمل درآمد کرنے کا، انفورسمنٹ کا کوئی طریقہ تو سوچیں. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کے ہاں ٹیررزم ہے، ہر کچھ ہے، مہنگائی ہے، بیڈ گورننس ہے. کسی جگہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ صرف سفارش سے بھی کام اب نہیں چلتا. اب تو سفارش بھی کریں تو یہی کر سکتے ہیں کہ بھئی اس آدمی سے پیسے لے لو، رشوت لے لو، تو اس کا کام کر دو. اس حد تک جب صورتحال خراب ہو جاتی ہے تو ہم صرف یہی نہیں کہتے کہ سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں، عدلیہ ذمہ دار ہے، اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، میڈیا ذمہ دار ہے،
کون سا ادارہ ذمہ دار نہیں ہے؟ سبھی ادارے ذمہ دار ہیں. اور یہ احساس کیسے پیدا ہوا کہ سب ادارے آپا تابی میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے پہ یا اپنے آپ کو بچانے میں یا اپنے مفاد میں سوچ رہے ہیں، بلکہ ادارے نہیں سوچ رہے، اداروں کے افراد سوچ رہے ہیں. یہ جو خود غرضی پیدا ہو گئی ہے، اس کا کوئی علاج ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. مجھے تو کبھی کبھی شک پڑتا ہے کہ وہ جو تھنکرز جنہوں نے ڈیموکریسی کے خلاف باتیں کی ہیں اور بہت سے دلائل دی ہیں، چھوٹے موٹے نہیں لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ مغرب کے بھی، ہمارے چھوڑ دیجیے آپ، انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہیں وہ سچ تو نہیں ہے. یہ ڈیموکریسی ہے اور پارلیمانی جمہوریت جس کا ہم بہت تذکرہ کرتے ہیں، اتنے مسائل پیدا کر دیے اس پارلیمانی جمہوریت نے. اپنے علاقوں کے لیے پیسے دے دو، وہاں ہم اپنی مرضی سے تارے لگائیں گے، اپنی مرضی سے سڑکیں بنائیں گے، اپنی مرضی سے سارا کام کریں گے. پھر کیا گورننس ہوگی پیدا اس میں؟ کیا ملک میں یونٹی کے تحت کی پلاننگ ہوگی؟ کیا منصوبہ بندی ہوگی؟ ہر ایم پی بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ کب میرے نام کے پیسے الاٹ ہوتے ہیں. لڑائی اس بات پر ہے کہ ہمیں پیسے دیے، ہمیں کم دیے، ہمیں زیادہ دیے. وہ آپ کہتے ہو کرسیوں کی لڑائی ہے، کمروں کی لڑائی ہے. بھئی ہر طرح کی وہ لڑائی ہے جو چھوٹے پن کا تقاضا کرتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ پھر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا. اور لفظ ایک نیا نکال لیا انفورسمنٹ کا. ہم کہا تو وزیر خزانہ نے پہلے، اب ہر شعبے میں دیکھیے انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے، اور وہ یہی ہے شاید ہماری نیتیں ٹھیک نہیں. سجاد میر صاحب، ایک میں بریک لے لوں، بریک سے واپس آتے ہیں. تو یہ جو بنیادی ایک اور نقطہ جس کو آپ نے جو ہے ڈسکس کیا کہ انفورسمنٹ جو ہے اس کے لیے الگ الگ آپ فورسز بناتے چلے جائیں گے، تو پھر انفورسمنٹ ہوگی یا محض ادارے ہی بنائے جاتے رہیں گے؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. حفیظ اللہ نیائی صاحب، مذہبی انتہا پسندی ہے، فرقہ واریت ہے، دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے، ایجوکیشن کا نظام بوسیدہ ہو چکا ہے، سکول ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں، ہاسپٹلز جو ہے بیسک ہیلتھ یونٹ وہ بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں، حکومت اس کو چلا نہیں پا رہی. پہلے کہا جاتا تھا پی آئی اے ہم سے نہیں چلتی، ریلوے ہم سے نہیں چلتی. گورننس جو ہے وہ کہاں کھو گئی ہے. اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ جناب ہم یہاں دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں ڈرونز استعمال نہیں کرنے دیں گے. وزیر داخلہ اس کے جواب میں ٹیگ کر کے کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ ہر قسم کے وسائل بروئے کار لائے جائیں گے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. یکسوئی نہیں ہے یا ہم اپنے اپنے مفادات کا شکار ہو چکے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ویسے تو وہ کہتے ہیں نا بٹ آف ایوری تھنگ، لیکن زیادہ تر یکسوئی کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ جی ہر بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے ہے کہ مطلب کہ کوئی مجھے کنفیوژن زیادہ لگتا ہے. یکسوئی اور کنفیوژن چونکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو اب یوں کہہ لیں کہ جی کنفیوژن بھی ہے اور یکسوئی بھی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ جو کرائسس اس ملک میں کرائسس ہے کیا. کرائسس یہ ہے کہ جی آپ اس وقت جو دنیا میں پوری دنیا میں ایک صف بندی ہو رہی ہے. ایک طرف امریکہ اپنے جو ہواریوں کو یا اپنی جو بنا رہا ہے ایک پورا ایک نظام یا بنتی کر رہا ہے یا اس کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور دوسری طرف چائنا جو ہے وہ ایک اور طریقے سے اپنا ایک نظام کر رہا ہے. اب جو جس کو کہنا چاہیے کہ جو ہمارے معروف زبان میں پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشیا کا یا پورے ساؤتھ ایشیا پورے کا وہ چین کا سیکٹر کمانڈر ہے، اور اس نے جو کچھ کرنا ہے اس نے پاکستان نے سارے نظام کو انہیں مینیج کرنا ہے، چاہے اس میں ایران ہے، چاہے اس میں انڈیا ہے، چاہے مطلب پورا آپ سے سمجھیے کہ انڈین اوشن کو کر لیں جتنا بھی ساؤتھ ایشیا کے نیچے آتا ہے. اب اس کے اندر یہ جو آپ کے یہاں دہشت گردی ہے یہ اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہے. جو آپ کے یہاں مذہبی دہشت گردی بھی چل رہی ہے اور آپ کے یہاں قومیتی دہشت گردی بھی چل رہی ہے. ایک کو آپ نے فتنہ خوارج کا نام دیا ہوا ہے، ایک کو فتنہ ہندوستان کا نام دیا ہوا ہے. اب فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج دونوں بنائی تو فتنہ جو ہے فتنہ ہندوستانی ہے، اور اس کے پیچھے بھی اور بھی کئی طاقتیں. آج بھی میں پڑھ رہا تھا، بڑی اتھینٹک اکاؤنٹ ہے، میں ابھی اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ بھی پوری طریقے سے بلوچستان کے اندر اور کے پی میں ایکٹیو ہے. تو وہاں پہ آپ کو ان لوگوں کو جو کہ وہاں پہ ہمیشہ سے اویلیبل رہے ہیں ہر زمانے میں، ان کو بہت ہی لیتھل اسلحہ دے کے انفارمیشن دے کے بہت ماڈرن انفارمیشن جو جیسا کہ کوئی ہوتا ہے ایک فوج ہوتا ہے وہ کو لاتے ہیں، وہ وہاں پہ ان کو ایکٹیو کیا ہوا ہے. اب پہلے جہاں پہ اس چیز کو کلوز کریں، اس کے اندر دو چیزیں، آیا وہ پاکستان کو فتح کر لیں گے، کسی علاقے کو اپنے قبضے میں لے سکیں گے، ناممکن بات ہے. لیکن آیا جو ہے پاکستان کے جو شہری ہیں کے پی کے اور بلوچستان کے، ویسے پورے پاکستان میں یہی حال ہے، ان کے جان و مال کی حفاظت جو ہے
ہماری ریاست پاکستان حکومت وقت جو ہے وہ کر سکے گی نہیں کر سکے گی. یہ دو حقیقتوں نے ساتھ ساتھ چلنا ہے. ایک کے اندر آسودگی ہے کہ پاکستان کوئی نہیں اب توڑ سکتا, دوسری طرف جو ہے ایک ظاہر تکلیف ہے کہ یہ ایک ایسا ملک جس کے آئین بھی اس کے جان و مال کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے. حکومتیں بنتی اس لیے ہے اور وہ ہمارے جان و مال کی حفاظت کسی جگہ بھی کسی شہر کو میسر نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو ایک دنیا جو بہت بار کہتے ہیں ٹائٹینک شفٹ پہ آ رہی ہے اس کے اثرات ہیں. لیکن یہ مت بھولیں کہ پاکستان اس سے کئی دفعہ گزر چکا ہے. ہتھوڑا گروپ جو ہے پتہ نہیں آپ تو کتنے چھوٹے ہوں گے, آپ کو پتہ یا نہیں پتا, لیکن ہم نے میر صاحب بتائیں گے آپ کو کہ پورے پاکستان کے اندر معصوم شہری رات کو عام سوئے ہوتے گھروں میں ان کے گھروں میں گھس کے اور ایک ایک گھر کے 14-15 بندے ہتھوڑے سے ان کے سر پھاڑ کے اور چلے جاتے تھے. اور ایک پورے ملک کے اندر ایک لاہور کے اندر ہر جگہ پہ پھر مختلف وقتوں پہ ہم اس سے نبرد آزما رہے ہیں. اب اس کی انٹینسٹی زیادہ مزید بڑھے گی بھی صحیح, لیکن پاکستان کچھ ہی بگاڑ سکے گی. جی لیکن اس کے اندر جی نیاز صاحب جس سیاسی بحران کا آپ ذکر کر رہے تھے, اپوزیشن کہتی ہے عمران خان صاحب کو نکال دیں, یہ سیاسی بحران ختم ہو جائے گا. آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں, سیاسی بحران ختم ہو جائے گا, مل بیٹھیں گے سیاستدان؟ اس کا کوئی تعلق نہیں. عمران خان صاحب جو ہے نا, جیسے آج جو حکمران شریک جرم ہے, عمران خان صاحب شریک جرم ہے. باجوہ صاحب کے ساتھ 5.5 سال اگر انہوں نے ملک کے ساتھ جو کچھ کیا, اچھا کیا ہے برا کیا, عمران خان صاحب اس میں دام درم سخن شریک رہے. بلکہ عمران خان صاحب تو باجوہ صاحب سے پہلے اس کام میں جت گئے تھے کہ اس ملک کے اندر سیاسی افراتفری جو ہے ہیجان پیدا کرے. سیاسی بحران جب میں کہتا ہوں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اگر کوئی حکومت قائم ہو یا کوئی نظام آئے تو ایک سوال نصر ملک صاحب سے جس جگہ جائیں یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ نظام ٹائم پورا کرے گا یا نہیں کرے گا. جن ملکوں میں یہ سوال نہیں ہے ان ملکوں کے آپ اکانومی دیکھ لیں, ان ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں. یہ سوال آپ کو امریکہ میں نہیں پوچھا جائے گا, انڈیا میں نہیں پوچھا جائے گا کہ مودی الیکشن کے بعد ہی ٹائم پورا کرے گا نہیں پورا کرے گا. یہ سعودی عرب میں نہیں پوچھا جائے گا, یہ چین میں نہیں پوچھا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ کے ملک کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں یہ تو ضرور ہے کہ یہ جو بائی ڈیفالٹ یہ جو ہمارا جو نیا ایک بحران آیا ہوا ہے جیو پولیٹیکل, وہ پاکستان کے اندر ہماری جو لوگ اس وقت حکومت میں ان کو اسٹرینتھن کر رہا ہے. لیکن پاکستان کا جو ایک دیر پا مستقبل ہے وہ مجھے کہیں سے نظر نہیں آتا کہ اس کے لیے کوئی جتن ہو رہے ہو. ابھی تو عمران خان صاحب کو رہا کروایا جائے, ان کی دیکھیں کہ عجیب و غریب صورتحال ہے. تحریک میں ہیش ٹیگ لگ رہے ہیں فری عمران خان صاحب, ہر جگہ پہ عمران خان فری کریں. بات دو جی ہم تو جی پورے کے پورے جی ہم تو پورے ایک انصاف دلانا چاہتے ہیں. بھئی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. یہ کسی کی نہیں جھولتے, کسی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. یہ میری امیر صاحب کی آپ کی نہیں دھول جھونک سکتے. لیکن یہ اپنے وہ بیچارے ورکر جو جینوئنلی سنسیئرلی اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ ہے, یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو دھوکہ دہی کی بنیاد پہ ساتھ رکھیں اور عمران خان صاحب کو رہائی دلائیں. میرا خیال ہے کہ جس نظام کو یہاں تک پہنچانے میں عمران خان صاحب نے رول ادا کیا ہے اس سے عمران خان صاحب اب خود وہ کہتا ہے یو لیو بائی دا سورڈ یو ڈائی بائی دا سورڈ. جس تلوار کے سہارے آپ نے اقتدار لیا تھا اسی تلوار کے نیچے عمران خان صاحب کی اس وقت گردن آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے سجاد میر صاحب, کیا جو بحران ہے اس وقت حکومت اپوزیشن کی لڑائی کا ہے, جس سے میں نے نیاز صاحب سے بھی پوچھا. پھر دوسرا پی ٹی آئی کے پاس تو بڑا ایک واضح دلیل ہے, یہ حکومت جو ہے یہ غیر منتخب لوگوں کی ہے, یہ 2024 کے الیکشن جو ہے اس میں مداخلت کی گئی, فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, ہم اس حکومت کو مانتے نہیں ہیں, عمران خان صاحب کو باہر نکالیں, ان کے اوپر مقدمات غلط ہیں, جب وہ باہر آ جائیں گے سیاسی بحران خود بخود ختم ہو جائے گا, آئین بحال ہو جائے گا, انصاف کا بول بالا ہوگا. کیا عمران خان صاحب باہر نکل کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کوئی ایسی لائے عمل بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران کے باہر آنے سے بحران ختم نہیں ہوگا, شاید بحران اور بڑھ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران کی لڑائی سیاسی جماعتوں سے ہے ہی نہیں. جن سے لڑائی ہے وہ کیسے ان کو باہر آنے دیں گے جب کہ ان کو اس کی نیت کا پتہ ہے. اس نے لڑائی شروع کی ہے ایک ادارے کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ادارے کے خلاف بھی نہیں بلکہ ایک فرد کے خلاف, اور فرد کے خلاف اس طرح کی لڑائی شروع کی ہے کہ جس کا کوئی انت نہیں ہے. اس کو ایک بار جب اس کے خلاف بولا ہے اور جب وہ آدمی چیف بننے لگا تو تب بولا ہے کہ اس کے سوا کس کو چاہے بنا دو. ایسی صورت پہ کون ان کو باہر آنے دے گا؟ اور باہر آئیں گے تو سیاست تو اس کو آتی نہیں, سیاست وہ کرے گا نہیں. عمران سب کچھ ہو سکتا ہے, سیاستدان نہیں ہے.
اور جتنے غیر سیاسی چالیں وہ چل رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کم لوگوں نے چلی ہوں گی. اور ایسی صورت میں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ باہر آ کے کوئی ایسے سیاسی اقدامات کرے گا جس سے یہاں استحکام پیدا ہو, سیاسی استحکام پیدا ہو, جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں وہ آئے, وہ صورتحال پیدا ہو تو ہمیں آگے بڑھیں. یہ توقع تو ہمیں کرنی چاہیے, اپنی شاید رب سے کرنی چاہیے, کس سے کرنی چاہیے کہ شاید جو معاملات چل رہے ہیں جس میں ہمارا کوئی ہاتھ کم ہوگا, حالات کا ہاتھ زیادہ ہوگا, جہاں اللہ کا فضل زیادہ ہوگا, شاید 2-2.5 سال کے بعد ہم کسی اچھی ڈگر پہ چل پڑیں. لیکن یہ خیال ہے کہ اس پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہوگا. اس میں عمران, یہ تو ان لوگوں کا اسٹریٹجی غلط ہے. یعنی سارا اس بات پر ہے کہ کپتان ہے تو پاکستان ہے, عمران ہے تو پاکستان ہے, اور ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کو رہا نہیں کریں گے تو ہم یہ کریں گے, ہمیں اس سے ملنے نہیں دو گے تو ہم عدالتوں کو فیس نہیں کریں گے. بھائی اس طرح یہ آپ جب ون مین اسپیسیفک بنا دیتے ہو تو پارٹی بھی نہیں ہے, اسی لیے وہ پارٹی نہیں بن پائی. اس لیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مشکل میں پھنس گئے ہیں, وہ جان بھی چھوڑنا چاہتے ہیں, اور پاپولیرٹی کی وجہ سے وہ ساتھ لگے بھی ہوئے ہیں. ان کا داؤ لگے, ان کو معلوم ہو کہ اس کے ساتھ اس سے ہٹ کر ان کی کوئی زندگی بن سکتی ہے تو وہ شاید تب کے چھوڑ چکے ہوتے. یہ پرویز خٹک وغیرہ کے انجام کے بعد وہ ذرا اس کے ساتھ لگے رہ رہے ہیں کہ یہ سیاست گویا کر رہے ہیں, لیکن دل سے تو شاید ان کے ساتھ نہیں ہے. تو اسی صورت میں آپ ملک کی بقا کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جتنی آپ کی حکمت عملی ہے وہ ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہے, اور ایک شخص کی جو ہے وہ ایک ادارے کے خلاف بلکہ ایک شخص کے خلاف ہی گھوم رہی ہے. وہ شخص جو آل پاورفل ہے اس وقت پاکستان کی صورتحال میں. ٹھیک ہے اس وقت حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں, آپ توقع کر سکتے تھے کہ امریکہ کا صدر اور وہ بھی ٹرمپ اس طرح کھل کر پاکستان کے بارے میں پازیٹیو باتیں کرے گا. آپ سوچ سکتے تھے کہ انڈیا اس لیے گھبرا گیا ہے کہ اس سے خیال پہ چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ہم نے اس سے مل کر اس کے لیے پرابلم پیدا کی ہے. آپ سوچ سکتے تھے کہ ساری خطہ جو ہے خاص طور پہ سینٹرل ایشیا کا, اس کے ساتھ ہمارے تعلقات نئے اس طرح بنیں گے کہ چین, روس اور ایران اور سعودی عرب اس تمام ملک. میر صاحب ہائیبرڈ حکومت اس کو اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, وہ ہائیبرڈ قرار دے دی نا. پھر ہم ڈیموکریسی کی بات تو نہیں کریں. میں تو وہی کہتا ہوں کہ ڈیموکریسی پر میرا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے, اور پارلیمانی جمہوریت کے بارے میں بہت سے لوگوں کو اعتراضات تھے, اور جس طریقے سے یہ چلائی جا رہی ہے اس میں مجھے شک پڑتا جا رہا ہے کہ ہم کس نظام کی طرف جا رہے ہیں. کیا ہمیں سچ مچ ایک ڈکٹیٹر کی ضرورت ہے یا ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو آل پاورفل ہو اور وہ ملک کی قسمت کو بدلے؟ پتہ نہیں کیا کس چیز کی ضرورت ہے. لیکن جو نظام ہم چلا رہے ہیں, جس شکل میں چلا رہے ہیں, جہاں ہم فوجی نظام کو گالیاں دیتے ہیں, اس نظام کو کیا کہیں گے جو ہم چلا رہے ہیں؟ اور جس طریقے سے چلا رہے ہیں, اور جس طریقے سے ہر الیکٹ ہونے والا اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور قوم کے, ملک کے مفاد کو کم دیکھتا ہے, استثناء ہوتا ہے, ان کے بارے میں کیا کہوں گا؟ ہم آپ پڑھتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں, لیکن ہوتا کسی سے کچھ نہیں ہے. اب تو پتہ نہیں, یہ سمجھ نہیں آتی کہ میڈیا کے نام پہ کیا ہو رہا ہے. میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, میڈیا پہ بیٹھ کے بولتے ہوئے مجھے وہ بات عجیب لگتی ہے. نہیں آپ کہہ لیں. نہیں, سچی بات یہ ہے کہ کوئی, یعنی کہ جو ہمارا ضابطہ اخلاق تھا وہ کہاں گیا ہے؟ کوئی کہاں سے بول رہا ہے, کیوں بول رہا ہے, کیسے بول رہا ہے؟ اگر ہوتا تھا کسی رپورٹر نے خبر دی ہوئی بائی لائن, تو ہم بائی لائن دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ اس کے ڈانڈے کہاں سے ملتے ہیں. آج لوگ شکلیں دیکھ کر, چینل دیکھ کر, بندے دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون بول رہا ہے. میر صاحب لیکن اب تو اختلاف کوئی سنتا بھی نہیں ہے. کسی سیاسی جماعت سے تھوڑا سا اختلاف کریں, آگے سے اتنی گندی گالیاں دی جاتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات کر کے دی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سوشل میڈیا پر کئی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا, چاہے میں ان کے نظریات سے اگری کرتا ہوں جو بولنے والا ہے, لیکن ان کی زبان سن کر تو سمجھیے کہ اندر سے جل بجھ جاتا ہوں, کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ زبان کبھی بولی بھی جا سکتی ہے شریفوں کی محفل میں, اب وہی زبان بولی جاتی ہے. یہاں پر ہم ایک بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آتے ہیں اس کوشش بریک کے بعد. پرام ایک بار پھر خوش آمدید. فیض اللہ نیازی صاحب, جس کا ذکر ابھی سجاد میر صاحب بھی کر رہے تھے, کیا پاکستان تحریک انصاف میں, آپ بڑا جانتے ہیں قریب سے پاکستان تحریک انصاف کو, لیڈرشپ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان حالات کا ادراک کرتے ہوئے اس بحران کو ختم کرنے کے لیے سیاسی کردار ادا کرے, کوئی بات چیت کا عمل ہو سیاسی جماعتوں کے مابین, حکومت کے ساتھ چلیں, پی ٹی آئی کی سختیاں بھی کم ہوں اور ملک بھی آگے بڑھے؟
مجھے یاد آیا آپ کے سوال سے 1977 یا 78 کا شروع تھا. اکبر بگٹی صاحب سے لاہور میں ملاقات ہوئی, وہ بھٹو کی جیل سے رہا ہوئے تھے, ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا. تو میں نے کہا جی آپ کی تو نیچرل جگہ جو ہے وہ جو ہے نیب ہے, جو کہ ولی خان کی پارٹی تھی اس وقت. تو انہوں نے کہا اصل میں میری تو جگہ وہاں بالکل ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ آپ کے نظریات وہی قومیتی وہی سارا کچھ. انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو ہماری پاکستانی سیاسی جماعتیں ہیں نا, یہ برگد کا بڑا درخت ہے. اچھا, یہ سب کچھ یہی ہوتا ہے, اس کے نیچے آپ کوئی پنیری بھی کوئی نہیں لگا سکتے. تو وہ جو ولی خان ہے وہ اس وقت برگد کا درخت ہے, اور میں خود اپنے طور پہ اپنے آپ کو برگد کا درخت سمجھتا ہوں. لیکن تحریک انصاف کے اندر کوئی ایک بندہ, عمران خان صاحب نے اسی محنت شاقہ سے ہمیشہ کوشش کی کہ نمبر 2 آدمی پارٹی کے سامنے نہ آئے. ایک موقع پہ انہوں نے جب کہا تھا نا کہ جی مراد سعید میرے جانشین ہو گئے, تو اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب 12 سال 13 سال سے نمبر 2 تھے, اور اس وقت سینئر وائس چیئرمین کی حیثیت سے ان کے قریب بیٹھے تھے, اور وہی آل ان آل تھے نمبر 2. ان کے سامنے انہوں نے کہا جی مراد سعید, مطلب یہ نہیں تھا کہ مراد سعید کو بنانا چاہتے تھے, وہ اس کو وہ ڈسمسو انداز تھا کہ یعنی کہ یہ جو ہے نا اس کی اہمیت ہی ختم کرنا چاہتے تھے کہ کون نمبر 2 ہے. یہ سارے جتنے لوگ آپ کو آج کل نظر آتے ہیں نا, کبھی ایک آدمی آنکھوں میں جج جائے گا, کبھی دوسرا جج جائے گا, تو یہ سارے بندے جو ہیں یہ بالکل ایک عمران خان صاحب نے آخر میں اتنا کنفیوژن چھوڑ کے جانا ہے کہ یہ سارے ایک دوسرے سے لڑ مڑ کے, جیسے آپ نے شروع میں اپنے کہا فرمایا, یہ اس طرح ختم ہو جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کے اندر اس وقت کو ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کی سیاست کے اندر جو ڈپلسٹی ہے, جو دوغلا پن ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے پارٹی کے جتنے نمایاں لوگ ہیں, آپ کی حکومت میں جتنے نمایاں لوگ ہیں, آپ نے چن کے وہی لگایا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے معاملات کو درست کروا سکیں. پارٹی ان کے پاس ہے. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندے جو ہے, ان کے دوسرے بیچارے بندے جو ہے جو پڑھے لوگوں 10 سال جیلوں والے, وہ آپ کو گرم بیانیاں اٹھائیں. مزے بھی وہ لوٹ رہے ہیں, وہ جا کے کور کمانڈرز کے اور بڑے بڑے عہدوں کے پاس جا کے ہائی ٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں, گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں, پروٹوکولز بھی ان کے پاس ہیں, لیڈر آف دا اپوزیشن بھی وہی ہے, اور وہ ہیں بھی انہیں کہ آپ نے خود دی, اور اس لیے جان بوجھ کے پارٹی دی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کا کرائسس یہ ہے کہ ان کے پاس سیاسی جو سمجھ بوجھ ہے بالکل 0/0 ہے, نابلد ہیں, اور یہی چیز ان کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت ہی ان کا نہ ادھر کا چھوڑا ہے اس کو, نہ ادھر کا چھوڑا ہے, اور وہ ایک عجیب و غریب کنفیوژن کے اندر ہی اپنے آپ کو خرچ کر جائیں گے. اتنی بڑی جو پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ ان کے سامنے ضائع ہو رہی ہوگی, اور وہ اس کو استعمال نہیں کر پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. سجاد میر صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی کوئی کردار نظر آتا ہے آپ کو؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کچھ کام یا کچھ کردار ادا کر پائیں گے کیونکہ وہ سمجھدار آدمی ہیں. یہ بات درست ہے, شاہ محمود قریشی صاحب پرانے سیاستدان ہیں, لیکن بھائی حفیظ اللہ نائی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا شاہ محمود قریشی کو تحریک انصاف میں لانے کا کام جو تھا انہی کے سپرد ہوا تھا, اور ان کو ہدایت یہ کی گئی تھی ان کو نمبر 2 کی پوزیشن ہی دینا, لیکن مجبوراً دینی پڑی. کیوں حفیظ صاحب, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا جی؟ کیوں جنید صاحب؟ بالکل 100% درست کہہ رہے. میں نے جب آگے بتایا نا, اگر لکوا آپ چاہتے ہیں جو بالکل آپ منوان بالکل صحیح کریں, تو میں بتایا کہ میں ان کو نمبر 2 پوزیشن دے آیا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ تم نے تحریک انصاف کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی نہیں کی جو کر سکتے. عمران خان صاحب نے کہا. جی ہاں, یہ اس لیے میں نے حفیظ اللہ سے زیادہ اس بات کو کوئی نہیں جانتے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے وہ مراد سعید کا واقعہ انہوں نے سنایا کہ وہ اس کے بیٹھے ہوئے, انہوں نے شاہ محمود قریشی رہائی حاصل کر کے کہوں گا بڑی مشکل سے آئے, اور سیدھے عمران کے پاس گئے, اور واپس آئے تو منہ لٹکا ہوا تھا, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اب عمران تو اندر ہے, میں گویا پارٹی چلاؤں گا. عمران نے میرا خیال سفید جنگی دکھا دی, چلو تو تمہارا کوئی کام نہیں ہے, اور اس وقت سے وہ اندر ہیں, نہ ان کو پوچھتا ہے, نہ نئے لیڈر بنائے ہوئے ہیں. عمران ان کو بھی پتا ہے کہ باہر بھی آ گیا تو اس کو کوئی نمبر 2 کی پوزیشن تو مل ہی نہیں ہے. پارٹی میں کوئی نمبر 2 نہیں ہے. پارٹی میں کوئی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی سیاست کر رہا ہے, کوئی یہ بیان دے رہا ہے, کوئی وہ بیان دے رہا ہے, کوئی یہ بیان دے رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ بہن ایک طرف ہے, بیوی دوسری طرف ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ اب جمائمہ بھی انٹر ہونا چاہتی ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہ اس کو سیاست تھوڑی ہے اس ملک کے اندر. عمران خان
کے گرد گھومنے والی. میر صاحب دوسری طرف بھی یہی حال نہیں ہے. میاں نواز شریف ہیں, ان کی بیٹی جو ہے مریم نواز صاحبہ ہیں, زرداری صاحب ہیں, ان کے بیٹے بلاول صاحب ہیں. نہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی غلطی نہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس ملک میں یہ جو معاملات ہیں, ہم بات تو کرتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں کہ بڑی بیلٹ پر لوگ, بہت سے لوگ جو چھوڑ کے گئے مسلم لیگ کو, نون کو, کیا گئے, وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں. آپ بھی شاہ خاقان عباسی, چودھری نثار, یہ سارے لوگ, لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم اس بیٹی کے انڈر کام نہیں کریں گے. یہ جو ہوتا ہے نا خاندانوں میں, جب یہ طریقہ پیدا ہو جاتا ہے, اچھا یہ سیاسی خاندان ہے نہیں, یہ جس طرح ایکٹ کرتا ہے بھٹو خاندان, تو ایک سیاسی خاندان ہے, وہ انہوں نے سیاست ایسے کرنی ہے. ان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں, بڑے نظریاتی لوگ ہیں, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے سامنے. اور جہاں ظاہر ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ خاندان سے باہر نکلے تو کچھ ہو جائے. خاندان سے باہر نکل نہیں پڑتا. نیائی صاحب نیائی صاحب, پروگرام جو کہ بالکل ختم ہونے والا ہے, عمران خان صاحب کی رہائی مذاکرات سے ہوگی یا احتجاجی تحریک سے؟ ذرا شارٹ کمنٹ اس پہ کر دیجیے گا. دیکھیں جی, بالکل ان کی اول تو اب مجھے بڑے چانسز معدوم نظر آتے ہیں, لیکن ہوئی تو صرف اور صرف ایک جو شرائط جو ہوں گی اسٹیبلشمنٹ کی, انہی پہ ہی ہوگی. عمران خان صاحب کی شرائط پہ بھی نہیں ہوگی. مذاکرات تو ایک طرف رکھیں, اور باقی یہ کہ احتجاجی تحریک, تو تحریک انصاف کی احتجاجی تحریکوں کا جتنا اس کو ناکام احتجاجی تحریکوں کا عمران خان کو تجربہ ہے یا تحریک انصاف کو ہے, کسی کو نہیں ہے. اور وہ یہ خاطر خواہ کوئی تھوڑا سا بھی امپیکٹ نہیں ڈالا ان کی کسی احتجاجی تحریک نے. تو اب تو خیر بالکل ہی وہ ان کا سیاست اس شعبے میں خرچ ہو چکی ہے اور خرچ ہوئی ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ اب کسی طور بھی یہ بیل مون چڑھے گی, بلکہ بن قلعے ہی مرجائے گی. آپ دیکھیں گے بالکل نہیں پنپ پائے گی. سجاد میر صاحب, آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ مذاکرات ہی واحد حل ہوں گے؟ مذاکرات نہیں, سرنڈر واحد حل ہے. اچھا, وہ جس سے کہا گیا تھا کہ معافی مانگنے تو بعد آگے بڑھے گی, نہ مانگے, لیکن ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو وہ غلطی تھی, وہ غلطی مانے. وہ انہوں نے تو 9 مئی کے بعد چھوٹتے ہی کہا تھا کہ آئندہ ہوگا تو پھر بھی یہی ہوگا. وہ 4-5 دن کے بعد ان کو کچھ خیال آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, پھر بدلنا کچھ شروع ہوئے تھے, لیکن وہ عجیب چیز ہے وہ بھی. سجاد میر صاحب, حفیظ اللہ نیائی صاحب, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے جمعے رات 10 بج کر 2 منٹ پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.